मदीना मुनव्वरा में जबल उहद है। उहद का नाम मारूफ है, किसी तारीफ का मुहताज नहीं, लेकिन इसके बारे में जो तारीख है और इसके जो साथ जुड़े हुए वाक़यात हैं, इसके बारे में आज हमको बताएंगे हमारे मोहतरम भाई सैफुल्लाह शाहिद PTV इस्लामाबाद से, जो जहाँ उम्रे पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। और अभी सैफुल्लाह साहब भाई जो हैं इसकी उहद की हिस्ट्री, तारीख़, इस्लामी मालूमात जो है वो आपको बताएंगे। जी सैफुल्लाह भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अयूब भाई ने ये बता दिया है कि उहद जो है मुख्तलिफ हवालों से ये मरूफ है, लेकिन इसका चूँकि आगाज़ पॉइंट ये है, ये टोटल मैदान उहद ही उहद पहाड़ नहीं है। आज आपको वहाँ से शुरू करवा रहे हैं जहाँ से उहद शुरू होता है। ये देखें जी, कैमरा इधर लगाएं अब्बास साहब, ये उहद पहाड़ इस एरिए से शुरू होता है। अब हम तरीक मदार पे हैं, अब हम जा रहे हैं उहद पहाड़ के उस जगह की तरफ जहाँ पे जंगे उहद वाक़या हुई है। अब जंगे उहद जो वाक़या हुई है वो तो आप सबको बहुत मरूफ सारे किस्से हैं, लेकिन मुख्तसर से 2-3 बातें बता दूं कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ाया है, और जुमे के बाद एक अंसारी सहाबी बनु नज्जार के थे, वो फौत हो गए। काब बिन उमर गालिबन उनका नाम था, वो फौत हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया। जनाजे के फ़ौरन बाद आप निकले। आपको असर का वक़्त तकरीबन हो गया मैदान उहद के रास्ते में सेंटर में आने तक। जब आप उस जगह सेंटर में आए, आजकल गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने उस जगह पे मस्जिद इस्तराहा के नाम से एक जगह बना दी है। तो ये मस्जिद इस्तराहा जो है, इसमें इस्तराहा का मतलब ही अरबी में इस्तराहत से निकला है कि आराम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहाँ आराम तो किया, ठहरे हैं, यानी बाद में करेंगे पहले उहद के बारे में। अच्छा, तो वो हम उस मौजू को बाद में करते हैं। अभी हम सिर्फ उहद के मौजू को ही टच करते हैं, वो वाक़या बाद में बयान करते हैं। ये मेरे भाई अयूब भाई जो हैं गाइड, इन्होंने फरमाया। तो उहद पहाड़ जो है ये हमारे साथ से स्टार्ट हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई मौरखीन या आम मशहूर ये है कि 27 किलोमीटर है। इसके बारे में रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि उहद पहाड़ जो है ये इससे मुझे प्यार है और ये जन्नत का पहाड़ है, ये जन्नत में भी हमारे साथ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद की और भी फजीलतें कहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत करता है उसे 1 कैरात सोना सदका करने का सवाब मिलता है। जो उसकी तदफीन तक साथ रहता है उसे 2 कैरात सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल 1 कैरात कितना होता है? आपने फरमाया उहद पहाड़ के बराबर। लिहाजा उहद पहाड़ जो है ये तकरीबन 27 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। अंदाज़ा कर लें कि मुसलमान का जनाजा पढ़ना कितना बड़ा अजर है, और एक उहद पहाड़ के सदका करने के बराबर। तो बाकी इंशाल्लाह हिस्ट्री बाद में बताते हैं आपको। अस्सलाम ये मस्जिद है, इसके बारे में अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपको ये उहद पहाड़ पे हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां जंगे उहद हुई है। और ये जो बच्चे ने तस्वीर ली है ना, ये छोटा सा आपको जो खित्ता नज़र आ रहा है पहाड़ी का, जो चोटी, ये सेपरेट पहाड़ी, ये वही पहाड़ है छोटा सा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 50 सहाबा का एक दस्ता मुकर्रर किया था। और उन्होंने ये फरमाया था कि कुफ़ार अगर हमें धकेलते हुए या शिकस्त देते हुए मदीना तक ले जाएं तो फिर भी आपने ये दर्रा नहीं छोड़ना, और अगर हम उन्हें भगाते हुए मक्का तक ले जाएं फिर भी आपने ये दर्रा नहीं छोड़ना। तो जब जंग शुरू हुई तो जंग के थोड़ी देर बाद मुसलमानों को फतह वाज़े नज़र आने लगी, और उस फतह वाज़े नज़र आते हुए देख के सहाबा का ये जो दस्ता था अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में, इसने आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ। कुछ साथियों ने कहा कि हमने दर्रा नहीं छोड़ना, और कुछ ने कहा कि अब तो मुसलमानों की फतह वाज़े हो गई है, अब तो हमें दर्रा छोड़ देना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कुछ तो नहीं छोड़ा, और बाकियों ने जो ही छोड़ा दर्रा, ये दर्रा इतना सेफ है। देखें, मुसलमान जंग के लिए इस एरिए में थे,
اس ایریے میں، کفار پرلی طرف تھے، یہ ایریا تھا مسلمانوں نے کور کر لیا تھا۔ اب جو ہوا جب یہ درہ خالی ہوا تو خالد بن ولید وہ کفار کا ساتھی تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، تو وہ اوپر سے ایسے اس پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور گھوڑوں سے اپنے کو دوڑاتے ہوئے ادھر سے انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر لیا۔ اب مسلمانوں کو اس درے کے خالی کرنے کا اتنا نقصان ہوا، لیکن عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ درہ خالی تو ہوا، لیکن اللہ نے یہ بات لوگوں کو اور صحابہ کو بتانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں اس کو کس طرح تم نے پکڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہلکی سی خلاف ورزی جو ہے، حکم عدولی جو ہے، اس نے چلتی ہوئی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ یہ سامنے جو بورڈ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ وہ بورڈ ہیں جو جنگلات جنہوں نے لگایا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ نے، اس کے اندر شہداء کی قبریں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا، انہوں نے بدر میں بھی بڑی کفار کو شہید کیا تھا، تو حضرت حمزہ بھی جہاں ان کی بھی قبر مبارک ہے، ان کے ساتھ ہی ان کے کزن، ان کے بھتیجے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں، اور اسی قبرستان میں عثمان بن شماس رضی اللہ تعالیٰ، شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ 3 قبریں ہیں جہاں صحابہ کی، تو مجموعی طور پہ تو 70 شہداء اس میں ہوئے تھے۔ تو بعد میں امیر معاویہ کے دور میں جب بارش ہوئی تو کچھ صحابہ کی قبریں کے پاؤں نظر آنے لگے، تو کچھ کو جنت البقیع میں شفٹ کر دیا گیا۔ لیکن یہ وہ ایریا ہے جہاں میدان جنگ سجا تھا، مسلمانوں کی صفیں ادھر تھی۔ اب ادھر جہاں مسجد بنی ہے رسول اللہ کے ساتھی تھے، چونکہ ان کو پہاڑ کی پشت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مدینے کی طرف تھا، تو کفار کا منہ کی بیک مکہ کی طرف سے، مکہ وہ سامنے سے آنے والے ایریے کو کہتے ہیں۔ تو یہ میدان جنگ بنا تھا، اس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے، قریب کریں جی کیمرہ کا آپ کو، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہے۔ حضرت حمزہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء بھی کہا ہے، یعنی کہ شہداء کے سردار ہیں۔ ان کی شہادت کا قصہ بعد میں بیان کریں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن صرف زیارت قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ درجہ ذیل 2 مقاصد کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا مقصد اہل قبور کو سلام عرض کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والوں، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ صحیح مسلم شریف۔ دوسرا مقصد آخرت کو یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ مردوں سے دعا کرنا، ان سے مدد اور شفاعت طلب کرنا اور انہیں حاجت روائی کے لیے پکارنا شرک اکبر ہے، جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی خیر سے نوازے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الانعام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو۔ ترمذی شریف۔ قبروں کو برکت کے لیے چھونا بدعت اور ناجائز ہے، اور شرک کے وسائل میں سے ایک ہے۔ احد پہاڑ اور جبل رماح پر برکت کی نیت سے چڑھنا، نیز وہاں سے مٹی یا کنکریاں لینا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ ہدایات ہے جو اردو میں یہاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سامنے جو ہے احد شہداء احد کی قبریں ہیں، اور یہ اس کے پیچھے احد پہاڑ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ سامنے جی سیف اللہ بھائی، اس کے بارے میں بھی ذرا پیچھے والی حصے کے بارے میں بتائیں، تھوڑا آگے آ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ہم احد کا جو قبرستان جسے آج کل باؤنڈری وال کے ذریعے کور کیا گیا ہے، ہم اس کے دوسرے حصے بیک کی طرف آئے ہیں۔
یہ وہ حصہ ہے جہاں عام صحابی جو ہیں وہ دفن ہیں، اکٹھے ہی وہ مدفون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 2 روایتوں میں ہے کہ اکٹھے بھی جنازہ پڑھا ہے اور ایک ایک کر کے بھی۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا ہے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے ایک ایک صحابی کا کر کے 70 جنازے بھی آپ سے ثابت ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں ایک ہی جنازہ آپ نے پڑھا ہے۔ بہرحال یہ وہ احاطہ ہے جہاں ہم ابھی آئے ہیں۔ اس احاطے میں عام صحابہ حضرت سعد بن ربیع وغیرہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح مختلف لوگ جو ہیں یہاں دفن ہیں الحمدللہ۔ اور وہ جو ہم دوسرا ایریا آپ کو دکھایا ہے وہاں حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ بن جاش اور عثمان بن شماس کی قبر ہے۔ تو یہ وہ احاطہ ہے چھوٹا سا جہاں 70 صحابہ مدفون تھے۔ یہ مسجد احد کا اندر کا منظر ہے۔ جامعہ مسجد احد جبل احد کے دامن میں مقبرہ شہداء کے قریب یہ جو ادھر بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جامعہ مسجد احد، یہ اس کا اندر کا منظر ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری مسجد بنائی گئی ہے۔ جامعہ مسجد احد شہداء، جامعہ مسجد شہداء، اس کا نام مسجد شہداء ہے۔ شہداء احد کی یاد کی نسبت سے مسجد شہداء، جامعہ مسجد شہداء، یہ اس کا محراب ہے۔ یہ نیچے بڑا پیارا قالین بچھا ہوا ہے، موٹا پیارا۔ یہ محراب لکڑی کا کام ہے، سادہ مگر بڑا پیارا کام لکڑی کا کیا گیا ہے۔ اور منبر ہے امام کے لیے جہاں خطبہ دیتے ہیں، امام کی جائے نماز جہاں امام نماز پڑھاتا ہے۔ مسجد شہداء کا اندر کا منظر، مسجد شہداء اندر کا منظر۔ جنگ شہداء کی نسبت سے یہاں یہ بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے ماشاءاللہ۔ مسجدیں اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت کے لیے، تخلیق انسانیت کا مقصد بھی اللہ کی عبادت، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بہت بڑی مسجد وہاں بنائی گئی ہے احد کے دامن میں۔ شہداء احد کی نسبت سے اس کا نام شہداء ہے۔ مسجد شہداء کا بیرونی منظر، مسجد شہداء، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ان کا لقب ہے، شہیدوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، احد کی جنگ میں۔ یہ سید الشہداء کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں یہ طریق سید الشہداء ہے، سید الشہداء روڈ، سید الشہداء لقب ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا۔